मामू, हमारी नानी अम्मा के घर के इकलौते चिराग हैं, इसलिए नाना अब्बा ने शुरू से ही उन्हें कुछ ढील दे रखी थी। खाते पीते घराने से ताल्लुक था। 2 बहनों के एक ही भाई थे। माँ की तरफ से भी नरमी और मोहब्बत हद से बढ़कर मिली तो बिगड़ गए। अपनी मर्जी के मालिक हो गए, ना किसी की सुनते थे और ना मानते थे, बस जो जी में आता कर गुजरते थे। मामू की यारबाशी हद से बढ़ी तो नानी अम्मा ने दबाव डालना शुरू कर दिया कि अब तुम शादी कर लो, तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा और मुझे भी। मगर मामू का नज़रिया औरत के बारे में कुछ अजीबो-गरीब हो चुका था। शायद उन्हें सिर्फ आज़ाद ख्याल औरतें ही मिली थीं। घरेलू, साबिर, वफाशार और ईसार करने वाली हस्तियों का उनके जहन में कोई तसव्वुर ना था। यही वजह थी कि जब भी नानी अम्बा कहती, अच्छा अब तुम शादी कर ही लो, तो वो हमेशा यही जवाब देते कि छोड़ो बातें, सब औरतें एक सी होती हैं, मुझको औरत ज़ात पर एतबार नहीं। नानी ये बात सुनकर सर पकड़कर बैठ रहती। मेरी वालदा चूंकि मामू से बड़ी हैं, इसलिए मामू अम्मी जान की काफ़ी इज्जत करते हैं। अम्मी ने भी बारहा समझाया कि तुम्हारी सोच गलत है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, दुनिया में सभी तो बुरे नहीं होते। ऐसी औरतों की भी कमी नहीं जो अपने घर की मजबूत चौखट की तरह होती हैं, जो घर की इज्जत होती हैं, शौहर की नामूस पर जान कुर्बान कर देती हैं। मगर मामू की समझ में ये बात ना आती। उनकी सोसाइटी ही ऐसी थी जहां औरत की इज्जत नहीं की जाती थी, और उनका वास्ता भी सिन्फ़े नाज़िक के ऐसे तबके से रहा था जिनके पास नस्वानियत के तक़द्दुस का कोई तसव्वुर ना था। अम्मी और नानी जान मामू को समझा समझा कर खामोश हो गईं। 1-2 साल यूं ही गुजर गए। फिर न जाने क्या हादसा हुआ कि एक रोज मामू घर आते ही माँ का घुटना पकड़कर बैठ गए कि अम्मा अब तुम मेरी शादी कर दो, मगर ध्यान से रिश्ता तय करना। मैं किसी ऐसी लड़की से हरगिज शादी ना करूंगा जो पहले किसी को दिल में बसा चुकी हो। मुझे तो बिल्कुल ऐसी छोटी मोटी सी बीवी चाहिए जिसकी परवरिश 7 पर्दों में हुई हो, कभी किसी परिंदे ने भी उसे अपने आंगन में ना देखा हो। नानी अम्मा ने कहा, अच्छा अच्छा, ऐसी ही होगी तो पहले शादी पर राजी तो हो जा। अब लड़की की तलाश शुरू हुई। जो रिश्ता नानी अम्मा देख आती, मामू उसे रद्द कर देते। अम्मी जान ने भी बहुत कोशिशें की, मगर उन्हें किसी के इंतखाब पर एतमाद ना था। वो यही कहते कि मुझे डर है कि ये पहले से ही आज़ाद ना हो, अपने किसी कज़न वगैरह से तो जान पहचान हो चुकी होगी। इसलिए लड़की के साथ साथ उसके कज़न्स की भी पड़ताल होने लगी। कितने हैं, कहाँ रहते हैं, घर में आते हैं या नहीं आते हैं, तो कितनी देर बैठते हैं। जाहिर है इस तरह रिश्ता हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। नानी अम्मा और अम्मी जान तंग आ गईं। कहने लगीं कि इस लौंडे का तो दिमाग खराब हो गया है, ये ना सराहियों में फंसे ना तिनकों में। इतनी बुराई इसके जहन पर सवार हो गई है कि अब शराफत पर से उसका ईमान ही उठ गया है। इसकी शादी नहीं हो सकती, उम्र भर कमारा ही रहेगा, वरना शक इसकी खुशियों को खा जाएगा। हम सब मायूस हो गए थे। जब सब बैठ रहे तो अल्लाह की करनी के अमेरिका से हमारी खाला मिलने आ गईं। अम्मी जान ने उनसे जिक्र किया। वो कहने लगीं कि 7 पर्दों में पलने वाली एक लड़की है तो, और वो मेरी नंद है। मेरे ससुराल का माहौल निहायत पाकीज़ा है। लड़कियों पर हमारे घर में इतनी सख्ती की जाती है कि उन्हें खिड़की और दरवाज़ों से झांकने की भी इजाज़त नहीं। मेरी नंद सदफ 15 साल की हो चुकी है। आज तक घर से बाहर कदम नहीं निकाला, अपने आंगन के सिवा। बाहर का आसमान उसने कभी नहीं देखा। यकीन नहीं आता तो खुद जाकर अपनी आंखों से देख लो। खाला ने मामू को आमादा कर लिया कि साथ चलो, खुद देख लो। जब तुम हमारे घर का माहौल देखोगे तो तुम्हें भी फैसला करने में आसानी होगी। खाला 1 माह हमारे यहाँ पाकिस्तान में रहीं, क्योंकि उनकी शादी के बाद वो पहली बार मेके आई थीं। यूं मामू को लेकर अम्मी जान और नानी जान भी खाला के हमराह चली गईं। हम सब यही दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह खाला की नंद सदफ मामू को पसंद आ जाए और वो इस रिश्ते पर राजी हो जाएं। खाला के यहाँ का माहौल मामू को पसंद आ गया, गर्चा वो सदफ की एक झलक भी न देख सके। उन्होंने खाला से कह दिया कि छोटी आपा, ठीक है, तुम मेरी शादी इस लड़की से करा दो। तुम्हारे ससुराल का माहौल वाकई वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिलाखिर सदफ से मामू की शादी हो गई और वो अपनी दुल्हन ब्याह कर ले आए। मामू जान सदफ ममानी को पाकर बहुत खुश थे।
ہر ایک سے کہتے کہ بس جیسی بیوی چاہتا تھا وہی بیوی اللہ میاں نے مجھے دے دی ہے۔ ماموں صدف ممانی کا بہت خیال رکھتے۔ وہ اپنی شریک حیات کو صرف اپنے ساتھ ہی کہیں لے جاتے، کسی اور کے ساتھ ممانی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ میرے بھائی انور کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کے سامنے نہیں آتی تھیں اور نہ ہی ان سے سلام دعا یا کلام کر سکتی تھیں، کیونکہ ہمارے ماموں جان کا یہی حکم تھا۔ صدف ممانی تو اپنے میکے میں ہی اس قسم کی پابندیوں کی عادی تھیں، اس لیے یہاں آ کر بھی انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ وہ بھی بظاہر اس زندگی سے خوش اور مطمئن نظر آتی تھیں۔ شادی کو 3 سال گزر گئے، ایک بیٹا بھی ہو گیا، دونوں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ماموں کی بیرا روی میں کافی کمی آ گئی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے تو جا سکتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ اب بھی کبھی کبھار پرانے یار دوست آ کر انہیں لے جاتے تو پھر ہفتوں ان کا کچھ پتہ نہ چلتا کہ کہاں ہیں۔ البتہ کچھ ایسی خبریں ضرور مل جاتیں جنہیں نانی اماں کو صدف ممانی سے چھپانا پڑتا تاکہ ان کی بہو کا دل نہ ٹوٹے اور انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد صدف ممانی کو چپ چپ سی رہنے لگی تھیں، کیونکہ اب ہمارے ماموں کی توجہ ان کی طرف سے کم ہو گئی تھی۔ وہ انہیں ستانے بھی لگے تھے۔ کبھی کہتے جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں کیا خبر یہاں کون کون آتا ہے؟ کبھی کہتے تم نے پڑوسی سے بات تو نہیں کی تھی؟ کبھی کہتے یہ دودھ والا جو 2 بار گھنٹی بجاتا ہے نہ جانے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جبکہ ایک بار گھنٹی بھی سنی جا سکتی ہے اور تم بھی صبح سویرے 5 بجے اٹھ جاتی ہو۔ سامنے والے گھر میں اگر کوئی 1 سے 2 بار بجلی جلا بجھا دیتا تو ممانی کی شامت آ جاتی کہ یہ سگنل تمہیں تو نہیں دیتا۔ ان باتوں نے بیچاری ممانی کو کچھ اس طرح حواس باختہ کر دیا کہ وہ بات بات پر چونکنے لگیں اور انہیں جھرجھریاں آنے لگیں۔ ماموں کی شکی طبیعت نے ممانی کو چین نہ لینے دیا۔ وہ اپنی بیوی کو طنزیہ باتوں سے ہر وقت دباؤ میں رکھتے، ایسی مہین چٹکیاں لیتے کہ بیچاری بوکھلا کر ساس کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے لگتیں۔ اس روز بھی کوئی خاص بات نہ تھی، ماموں کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ صدف ممانی نے نہا کر جمعہ کی نماز پڑھی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ہماری نانی اماں کے بھائی کے بیٹے اسد اس روز مدت بعد اچانک آ گئے۔ پہلے وہ لاہور میں رہتے تھے، اپنی پھوپھی کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے آ نکلے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ ماموں کیسی مزاج کے آدمی ہیں۔ وہ بے تکلفی سے ماموں کے کمرے میں آ گئے جہاں ممانی بیٹھی تھیں۔ وہ ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے اور ممانی سے خیریت دریافت کرنے لگیں۔ بیچاری ممانی اسد کی موجودگی سے گھبرا گئیں۔ انہوں نے پہلے کبھی اپنی ساس کے اس رشتہ دار کو نہیں دیکھا تھا۔ اسد نے کہا کہ پھوپھی نے ہمیں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا، مگر ہم دلہن کو منہ دکھائی ضرور دیں گے۔ وہ زبردستی صدف ممانی کو روپے دینے لگیں، کہنے لگے لے لو بھابھی، کوئی بات نہیں، اگرچہ تمہاری شادی کو 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن ہم تو تمہیں پہلی بار ہی دیکھ رہے ہیں۔ صدف ممانی انکار کرنے لگے، مگر اسد نے ان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی رقم ان کی مٹھی میں تھما دی۔ عین اسی لمحے جب منہ دکھائے کا یہ لین دین ہو رہا تھا، ماموں کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ڈپٹ کر ممانی سے بولے، صدف، یہ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تم اسد سے ہاتھا پائی کر رہی تھیں۔ میں تمہارے وہ ہاتھ کاٹ ڈالوں گا جنہیں اسد نے چھوا ہے صدف۔ ممانی تھر تھر کانپنے لگیں۔ اتنے میں شور سن کر نانی اماں بھی کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے بھتیجے اسد کو تو گھر سے چلتا کر دیا، مگر بیٹے کو ڈانٹنے لگیں، اکبر ہوش کے ناخن لو، اسد تیرا بھائی ہے، تیری بیوی اس کی بھابھی لگتی ہے، وہ تو خوشی سے اس کو منہ دکھائی دے رہا تھا، تو نے اس بات کو اتنا غلط رنگ دے دیا، بھلا دنیا میں جینے کے یہ طریقے ہوتے ہیں؟ مگر ماموں کب قابو میں آنے والے تھے؟ وہ تو چاہتے تھے کہ ابھی اسی وقت بیوی کو زندہ گاڑ دیں یا قتل کر ڈالیں، اور بیچاری ممانی ایسے لرز رہی تھیں جیسے شیر کے سامنے بندھی ہوئی بکری۔ ماموں نے ایسا شور کیا کہ ممانی دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ بھاگ بھاگ کر چھری اٹھاتے تھے، ابھی تیرا وہ ہاتھ کاٹتا ہوں جس سے تو نے اسد سے روپے لیے تھے، ابھی تجھ کو مزہ چکھاتا ہوں۔ نانی اماں بیچ میں آتے اور ماموں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی۔ بڑی مشکل سے نانی اماں نے ماموں کو سنبھالا اور ممانی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، مگر اس واقعے کا صدف ممانی کے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگیں، نہ بچوں کو سنبھالتیں نہ گھر کا کام کرتیں،
نانی اماں انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھیں اور ڈرتی بھی تھیں کہ اگر بہو کے ماں باپ کو خبر ہو گئی تو کہیں ان کی بیٹی پر عتاب نہ آ جائے۔ کافی عرصے تک ممانی کی یہی کیفیت رہی، نہ کھانے پینے کا ہوش، نہ پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، ہر وقت کھوئی کھوئی رہتیں۔ آخر کار نانی اماں نے انہیں اسپتال میں داخل کر دیا۔ وہاں کافی عرصے تک ان کا علاج چلتا رہا۔ ڈاکٹروں نے ماموں کو بلا کر سمجھایا، اپنی بیوی کو اب کبھی کوئی صدمہ نہ دینا، اس کے ساتھ ایسے پیش آنا جیسے وہ نازک سا پھول ہو، ورنہ یہ سچ مچ پاگل ہو جائے گی، پھر اس کا علاج ممکن نہیں رہے گا۔ ڈاکٹروں کی باتوں سے ماموں پر کافی اثر ہوا، انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ ممانی کے علاج میں دلچسپی لی، دل جمی سے علاج کرایا، پیار و محبت سے پیش آنے لگے۔ ممانی ٹھیک ہو کر گھر آ گئیں۔ ماموں مطمئن ہو گئے کہ بچوں کی ماں ٹھیک ہو گئی ہے، اور نانی اماں بھی خوش تھیں کہ بہو بیٹے کے درمیان پیدا ہوئی غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ بقرہ عید کا دوسرا دن تھا۔ ماموں تیار ہو کر کہیں جانے لگے۔ ممانی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں ماموں؟ کہنے لگے، میں تو اپنے دوستوں سے عید ملنے جا رہا ہوں۔ تم انور سے کہنا کہ بچوں کو گھما پھرا لائے، بلکہ تم اور اماں بھی چلی جانا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ڈاکٹروں نے ماموں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ بیوی کو سیر و تفریح اور گھمانے پھرانے ضرور لے جایا کریں اور اس پر زیادہ سختی نہ کیا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ صدف کی دماغی حالت کمزور ہے اور اگر اسے زیادہ دباؤ میں رکھا گیا تو اس کا دماغ الٹ سکتا ہے، پھر ایک پاگل عورت کو سنبھالتے سنبھالتے تمہاری اپنی زندگی عذاب بن جائے گی۔ ماموں اس بات سے بہت ڈر گئے تھے کہ کہیں صدف ممانی سچ مچ پاگل نہ ہو جائیں۔ اب وہ ان پر سختی نہیں کرتے تھے۔ نانی اماں سے کہتے کہ یہ جہاں جانا چاہے اسے نہ روکا کرو، بلکہ تم خود اس کو لے جایا کرو۔ کبھی کبھار ماموں خود بھی بیوی کو سیر و تفریح کرانے اور سنیما یا ہوٹل لے جاتے۔ ماموں کے جانے کے بعد نانی اماں نے میرے بھائی انور سے کہا کہ تم اپنی ممانی اور بچوں کو اپنے گھر لے جاؤ یا بچوں کو چڑیا گھر دکھا لاؤ۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، میلہ لگا ہوگا اور خوب رونق بھی ہوگی، تیرے ماموں اجازت دے گئے ہیں۔ میں نے کہا، نانی اماں ہم اپنے گھر نہیں جاتے، وہاں سے ہی تو ہم آئے ہیں، ہم کلفٹن جائیں گے، میلہ تو وہاں ہوگا۔ میرے اصرار پر انور نے مجھے اور ممانی کو بچوں سمیت ساتھ لیا اور ہم سب ٹیکسی میں بیٹھ کر کلفٹن پہنچ گئے۔ حالانکہ اس دن بھی ممانی بار بار یہی کہتی رہیں کہ میں نہیں جاتی، مگر نانی کے اصرار پر وہ چلی گئیں۔ واقعی خوب رونق تھی۔ کلفٹن میں میلہ لگا ہوا تھا۔ ماموں کی چھوٹی بیٹی کو میں نے گود میں اٹھا رکھا تھا اور بڑے بیٹے کی انگلی ممانی نے تھامی ہوئی تھی۔ اچانک ممانی کی نظر ماموں پر پڑی اور وہ وہیں جم کر رہ گئیں جیسے کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ ماموں ایک خوبصورت فیشنیبل لڑکی کے ساتھ میلے میں گھوم رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے۔ انہوں نے پھول والے سے اس حسینہ کے لیے ہار خریدے۔ ماموں دنیا و مافیہا سے بے خبر اس لڑکی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے، مگر ممانی یہ منظر برداشت نہ کر سکیں۔ جب ماموں اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنی کار میں بٹھا کر لے گئے تو وہ چیخ مار کر رونے لگیں۔ یہ دیکھ کر انور بہت گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، ممانی، اللہ کے واسطے لوگوں کا کچھ تو خیال کریں، تماشا نہ بنے، چلیے گھر چلتے ہیں۔ انور اور میں انہیں جلدی سے واپس گھر لے آئے۔ یہاں آتے ہی انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ نانی نے مجھے کہا، بیٹا تم ان دونوں بچوں کو اپنے گھر لے جاؤ، تمہارے ماموں اور ممانی کا جھگڑا ہوگا تو بچے پریشان ہوں گے۔ انور اور میں ماموں کے دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ نانی اماں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر ممانی نے نہ کھولا۔ وہ کہنے لگی، دلہن دروازہ کھولو، کھانا تو کھاؤ۔ ممانی نے جواب دیا، جب تمہارا بیٹا آئے گا تب کھاؤں گی۔ نانی اماں کچھ دیر بیٹھی، پھر پڑوس میں ٹیلی فون کرنے چلی گئیں۔ جاتے ہوئے کہنے لگی، دلہن گھر اکیلا ہے، میں عائشہ کو فون کرنے جا رہی ہوں، تم دروازہ کھول کر سامنے والے حصے میں آ بیٹھو، بڑا دروازہ بھی کھلا ہے۔ ممانی نے جواب دیا، اچھا آپ جائیں، میں دروازہ بند کر لوں گی۔ نانی اماں کے جاتے ہی صدف ممانی نے گھر کے تمام دروازے بند کر لیے۔ عید والے نئے کپڑے اتار کر پرانے کپڑے پہن لیے، پھر ماچس کی تیلی سے اپنے جسم کو آگ لگا دی۔ نانی اماں آدھا گھنٹہ پڑوس میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ واپس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے نہ کھولا۔ وہ دوبارہ پڑوس گئیں اور مجھے فون کیا۔ پڑوسی بھی ساتھ آ گئے۔ سب نے دروازے پر زور زور سے دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔
البتہ گھر کے اندر سے جلی ہوئی ناگوار بو آنے لگی۔ پڑوسی کہنے لگے، انا جان جلدی کسی کو بلوا لیجئے، کچھ غیر معمولی بات لگتی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ماموں بھی آ گئے۔ انہوں نے گیٹ پھلانگ کر دروازہ کھولا اور کسی طرح اندر داخل ہو گئے۔ ممانی جل چکی تھیں مگر ابھی ہوش میں تھیں اور کراہ رہی تھیں۔ ماموں کو دیکھ کر بس اتنا کہا، مجھ کو پردیسی جان کر دکھ دیتے تھے، الزام مجھ پر لگاتے تھے اور برائی خود کرتے تھے۔ اب میں نہ رہوں گی تو کس کو ستاؤ گے، کس پر جھوٹے الزامات لگاؤ گے؟ ماموں روتے رہے۔ صدف ممانی بے ہوش ہو گئیں۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا مگر وہ راستے ہی میں دم توڑ گئیں۔ ماموں اس کے بعد بالکل بدل گئے۔ اب وہ کھوئے کھوئے رہتے ہیں، خود کو بیوی کی موت کا ذمہ دار گردانتے ہیں۔ پڑوسی تو کہتے ہیں کہ بیچاری کو دوسرے ملک سے بیاہ کر لائے، پھر ساس اور نندوں نے منہ پر کپڑا باندھا ہوگا اور شوہر نے جلا دیا ہوگا۔ مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہمارے اپنے گھر کا ہے۔ ختم شد۔